बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। खूबसूरत आवाज में आंखें बंद करके तिलावत करते हुए मुझ पर एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती थी और फिर मैं सारी दुनिया से बेखबर होकर कुरान पाक के अल्फाज में खो जाती। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। ऑल पाकिस्तान हुस्ने क़िरात के मुकाबले में शरीक होकर सबकी तवज्जो मैंने अपनी जानिब खींच ली थी। हॉल में हर तरफ रश लगा हुआ था, लेकिन सब इस वक्त मेरी आवाज़ के जादू में गुम होकर पैकरे मुजस्सम बने हुए थे। हर बार की तरह इस बार भी मैंने मैदान मार लिया था। आज से पहले ज़िले सतह पर क़िरत के मुकाबले जीतती आ रही थी और आज पूरे पाकिस्तान की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाले हुस्ने क़िरात का मुकाबला भी मैंने जीत लिया था। मेरी खुशी की तो इंतहा न थी। अब्बा भी मेरी जीत देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैंने तिलावत कुरान पाक का मुकाबला जीता था। अल्लाह का मुझ पर ख़ास करम था। मेरी आवाज़ जो भी सुनता उसके सहर में खो जाता। अम्मी अब्बा ने मेरी आवाज़ को सुनते हुए मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया था, जहाँ मेरी तिलावत इंसानों के अलावा जिन्नात भी सुनने के लिए आते थे। लेकिन मुझे इसका इल्म बाद में हुआ। मदरसे की तरफ से ही मैंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और पहली पोजीशन भी अपने नाम कर ली। हर तरफ मेरी जीत की खबर फैल चुकी थी। अभी मैंने कुरान भी मुकम्मल हिफ्ज़ ना किया था कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। वक्त के साथ साथ मेरी आवाज़ में मज़ीद निखार और बेहतरी आती गई। लोग दूर दूर से मेरी आवाज़ सुनने के लिए आते, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी आवाज़ में तिलावत सुनने वालों में जिन्नात भी शामिल हैं। आखिर वो दिन भी आ गया जब मैंने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। मेरे साथ और भी बहुत सी लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था। इस सिलसिले में मदरसे की तरफ से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें एक एक चादर और एजाज़ी सर्टिफिकेट और कुरान पाक तोहफे के तौर पर दिए गए। मदरसे से फारिग होकर मैं खुशी खुशी अपने घर आ गई, जहाँ ख़ानदान के काफ़ी लोग मेरे इस्तकबाल के लिए जमा थे। हमारे टूटे फूटे 2 कमरों के घर में इतने सारे लोगों के इकट्ठे बैठने की जगह तक नहीं थी, लेकिन आज अम्मा और अब्बा अपनी कम हैसियत होने के बावजूद भी बहुत फ़ख्र से सबके साथ मिल रहे थे। उनकी बेटी ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। ये सआदत हर किसी के हिस्से में तो नहीं आती ना। यही वजह थी कि वो आज फ़ख्र से गर्दन अकड़ा अकड़ा कर सबसे मिल रहे थे। एक हफ्ते तक मोहल्लेदारों और अजीज़ व अकारिब की तरफ से मुबारकबादों का सिलसिला चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी सेट होने लगी। सुबह होते ही अब्बा मज़दूरी के लिए घर से निकल जाते। छोटी बहन रिदा और भाई यासिर भी करीब के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे, वो भी चले जाते। मैं और अम्मा सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती। 2 छोटे छोटे कमरे, एक किचन और टूटे फूटे सहन की सफाई करने में देर ही कितनी लगती थी। थोड़ी ही देर में सारा घर साफ हो जाता और मैं फारिग हो जाती। अम्मा सिलाई मशीन पर रिदा के कपड़े सिलाई कर रही थी और मैं उनके करीब बैठकर इधर उधर की बातें कर रही थी, जब अचानक ही मोहल्ले की
2 خواتین ہمارے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ سلائی مشین چلاتے ہوئے اماں کے ہاتھ انہیں دیکھ کر رک گئے۔ آئیں بیٹھیں۔ آگے بڑھ کر اماں نے مہمان نوازی نبھاتے ہوئے کہا اور انہیں کمرے میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہنے لگی۔ اماں ان خواتین سے بہت مروب ہو رہی تھیں۔ اپنے لباس اور چال ڈھال سے وہ کسی امیر گھرانے کی خواتین لگ رہی تھیں۔ بہن، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی حافظ قرآن پاک ہے۔ ان میں بڑی عمر والی عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے اماں سے پوچھا۔ جی جی، ماشاء اللہ سے میری بیٹی حافظ قرآن پاک ہے، اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا۔ اب ان کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والی احساس کمتری نظر آ رہی تھی۔ ہم اسی لیے آئی ہیں کہ آپ کی بیٹی سے بات کریں کہ وہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا کریں۔ اسی عورت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اب تو اماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہ بیٹھی ہے، آپ خود ہی بات کر لیں اس سے، میری طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر اماں نے کہا۔ میرے 3 بیٹے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان کے بچوں کو آپ قرآن پاک پڑھا دیا کریں، ہم اس کا معاوضہ بھی دیں گے۔ مجھے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، جی ضرور، میں بچوں کو پڑھا دیا کروں گی، آپ بس روزانہ پابندی سے انہیں بھیج دیا کریں۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ، آپ جو وقت مناسب لگتا ہے وہ بتا دیں، ہم اسی وقت پر بچوں کو بھیج دیا کریں گے۔ خاموش بیٹھی ہوئی دوسری عورت نے کہا، عصر کے بعد آپ انہیں بھیج دیا کرنا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے جواب دیا، آج سے پہلے ہم بچوں کو عصر کے بعد ہی بھیج دیا کریں گے۔ اماں انہیں دروازے تک چھوڑ کر آئی تھی۔ یہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہیں اور بہت امیر لوگ ہیں۔ آج پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں۔ کمرے میں واپس آ کر اماں مجھے ان عورتوں کے بارے میں بتانے لگیں۔ ان کی بات سن کر میں ہولے سے مسکرا دی۔ اماں بیچاری ان خواتین کی آمد کو اپنے لیے کوئی اعزاز سمجھ رہی تھی۔ گھر میں سارا دن فارغ رہ کر میں بھی تنگ آ جاتی تھی۔ اچھا تھا نا کہ بچوں کو پڑھانے سے میں بھی مصروف ہو جاتی۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں فارغ ہوئی تو 5 بچے گیٹ سے اندر داخل ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں کمرے میں لا کر بٹھایا اور ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سپارے کھول کر میں دیکھنے لگی۔ بچوں نے سفید شلوار قمیص کے ساتھ سروں پر سفید ٹوپیاں بھی پہن رکھی تھیں، جبکہ بچیوں نے کالے رنگ کے اسکارف کو اچھی طرح سے چہرے پر ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ ان کا حلیہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ چٹائی بچھا کر میں نے انہیں نیچے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آج پہلا دن تھا، اسی لیے بچے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کی گھبراہٹ دور کرنے سے پہلے میں ان سے نام پوچھنے اور پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سپارے کھولنے کے لیے کہا۔ پہلے میں نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کی اور پھر انہیں پڑھایا۔ آپ بھی، آپ کی آواز بہت پیاری ہے۔ جب میں نے انہیں چھٹی دی تو خوش ہوتے ہوئے سب سے بڑی بچی ہانیہ نے میری طرف دیکھ کر شرماتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مسکراتے ہوئے میں اٹھی اور چٹائی کو تہہ کر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ بچوں کو صرف 1 گھنٹہ ہی پڑھایا تھا، لیکن اس بہانے سے کوئی کام تو آیا تھا، ورنہ سارا دن ادھر ادھر بیٹھ کر گزار دیا کرتی تھی اور گھر کے کاموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کرنے کے لیے۔ شام کا کھانا ابا کے آتے ہی ہم کھا لیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کر سب سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ آج بھی معمول کے مطابق عشاء کی نماز پڑھ کر میں سو گئی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے قرآن پاک اٹھا کر میں اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور تکیہ اٹھا کر گود میں رکھا تاکہ اس کے اوپر قرآن پاک رکھ سکوں۔ تکیہ اٹھاتے ہوئے
मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि तकिए के नीचे नजर आने वाली चीज देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तकिए के नीचे पैसे रखे हुए थे। ये पैसे तो मैंने नहीं रखे थे, फिर कहाँ से आए? सोचते हुए मैंने कमरे की खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाई, जहाँ अम्मा, अब्बा और यासिर भी सहन में मौजूद चारपाइयों पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मैं और निदा कमरे में सोती थीं, जबकि अब्बा, अम्मा और यासिर बाहर सहन में चारपाइयाँ बिछाकर सोया करते थे। निदा अभी तक सो रही थी। सब अपनी अपनी जगह मसरूफ़ थे। कुरान पाक की तिलावत करते हुए मेरा ध्यान बार बार पैसों की तरफ ही जा रहा था। तिलावत ख़त्म करके मैं उठी और कुरान पाक को उसकी मखसूस जगह पर मैंने दोबारा रख दिया और आकर बैठ गई। तकिए को थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा तो पैसे अभी भी अपनी जगह पर मौजूद थे। दाएं बाएं देखते हुए मैंने तकिया फिर से ऊपर रख दिया। मैं अभी तक हैरान हो रही थी कि इतने ज़्यादा पैसे मेरे तकिए के नीचे कैसे आए। हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे से मैंने पैसे निकाले और उन्हें गिनते हुए तरतीब के साथ रखने लगी। सारे पैसे गिनते और तरतीब के साथ रखने के बाद मैंने उन्हें अपनी चारपाई के बिस्तर के नीचे संभाल दिया। अम्मा ने लकड़ी वाले चूल्हे में नाश्ता बनाने के लिए आग जला ली। उनकी मदद के ख्याल से मैं भी कमरे से बाहर आ गई। यासिर अब चारपाइयाँ उठाकर बरामदे में ले आया था। अब्बा नाश्ते के इंतज़ार में चारपाई पर चौकड़ी लगाकर बैठ चुके थे। रात का सालन प्लेट में डाला और दूसरी प्लेट सूखी रोटी रखते हुए अम्मा ने मुझे अब्बा के सामने नाश्ता रखने का कहा। जल्दी से सालन और रोटी उठाकर मैं अब्बा के पास आ गई और चारपाई पर उनके सामने रख दी। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो मैं एक कप में चाय लेकर आ गई। चाय का कप उनके सामने रखते हुए मैं भी बैठ गई। अच्छा हुआ कि तू चाय ले आई है, मेरे सर में रात से बहुत दर्द हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करके चाय पीने के बाद शायद आराम आ जाए। अब्बा ने मुझे अपने सामने बैठते हुए देखकर कहा, आपका चेहरा भी सुर्ख हो रहा है, आपको बुखार तो नहीं है? उनके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने फिक्रमंदी से पूछा। सर दर्द के साथ बदन भी टूटता हुआ महसूस हो रहा है, हो सकता है बुखार ही हो। रोटी सालन पीछे करते हुए अब्बा ने कहा और चाय का कप हाथ में पकड़ लिया। आपको तो बुखार हो रहा है अब्बा? आगे बढ़कर उनके माथे पर हाथ लगाकर मैंने महसूस करते हुए कहा, मुझे बुखार के लिए जल्दी से कोई दवा ला दो। अब्बा ने आंखें बंद करते हुए मुझसे कहा। वो आंखें बंद करके शायद तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप आज काम से छुट्टी कर लें, मैंने उनसे कहा। नहीं बेटी, काम से छुट्टी नहीं कर सकता। अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मेरी जगह वो कोई और मजदूर ले लेंगे और दोबारा कोई काम कब मिलेगा उसका कोई पता नहीं होता। अब्बा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक दिन की मजदूरी कितनी होती है? मैंने जल्दी से पूछा। ज़्यादा तो 500 ही मिलते हैं, लेकिन अगर कभी कोई भला आदमी हो तो वो 6 या 700 भी दे देता है। आंखें ज़ोर से बंद करते हुए उन्होंने जवाब दिया। तकलीफ़ की शिद्दत से वो बार बार आंखें बंद कर रहे थे। ये ले 500 रुपये, आपकी आज के दिन की मजदूरी, और आज काम पर ना जाएं। कमरे से 500 रुपये लाकर उनके सामने लहराते हुए मैंने कहा तो आंखें खोलकर वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? पैसे पकड़ने के बजाय उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इसके पास मोहल्ले के बच्चे सिपारा पढ़ने के लिए आते हैं और फीस भी उन्होंने ही दी होगी, अम्मा दूसरी चारपाई पर बैठते हुए बोली। तो मैंने शुक्र अदा किया, वरना अब्बा को क्या बताती कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं।
ماشاء اللہ، یہ پیسے تو تمہارے ہیں، مجھے کیوں دے رہی ہو؟ خوش ہوتے ہوئے ابا نے کہا۔ ماشاء اللہ، یہ پیسے تو تمہارے ہوئے، مجھے کیوں دے رہی ہو؟ خوش ہوتے ہوئے ابا نے کہا۔ آپ کو اسی لیے دے رہی ہوں کہ آپ آج کے دن کام سے چھٹی کر کے آرام کریں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے۔ پیسے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، آپ یہ پیسے لے لیں اور آج کام پر نہ جائیں۔ اماں نے بھی مجھ سے متفق ہوتے ہوئے کہا تو انہیں پیسے لینے ہی پڑے۔ میں چاہتی تھی کہ ابا ڈاکٹر سے بھی دوا لے کر آئیں تاکہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ مجھے اماں کو سب کچھ سچ بتانا ہوگا ورنہ ابا دوا بھی لینے نہیں جائیں گے اور کل سے دوبارہ کام پر جانا شروع ہو جائیں گے۔ ناشتے کے دوران میں نے سوچا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ندا اور یاسر تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل گئے اور اماں ناشتے کے گندے برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ ابا بھی دوائی کھا کر کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں بھی گھر کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑے گا۔ کام کرنے کے دوران بھی میں انہی پیسوں سے متعلق سوچ رہی تھی۔ برتن دھو کر اماں کمرے میں جا کر لیٹ گئیں تو میں بھی ان کے قریب ہی فرش پر جا کر بیٹھ گئی۔ ان سے بات کرنے کے لیے اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور بستر کے نیچے سے سارے پیسے نکال کر ان کے پاس لا کر رکھ دیے۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی، جیسے پیسے نہیں انہوں نے کوئی سانپ دیکھ لیا ہو۔ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اماں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ پیسے خود ہی تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے۔ پیسوں کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں خود بھی بہت حیران ہوں کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے۔ میں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان پیسوں کا تعلق ضرور ان بچوں سے ہے جو کل تمہارے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے تھے، اماں نے پرسوچ لہجے میں کہا اور سارے پیسے پکڑ کر دوسرے کمرے میں ابا کے پاس چلی گئی۔ اگر ان پیسوں کا تعلق ان بچوں کے ساتھ ہے تو مجھے جلد ہی اس بارے میں پتہ چلانا ہوگا۔ اماں کے جانے کے بعد انہیں چارپائی پر بیٹھتے ہوئے میں نے سوچا۔ فاطمہ تھوڑی دیر بعد ہی اماں نے آواز دے کر مجھے دوسرے کمرے میں بلایا۔ جی اماں، آپ نے مجھے بلایا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس وقت پیسے ابا کے ہاتھ میں تھے۔ بیٹا، یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ پیسے خود بخود ہی تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کیا ہے؟ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ میں خود بھی بہت حیران ہوں۔ ان کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے میں نے جواب دیا، یہ پیسے تم سنبھال کر رکھ دو، جب تک ان کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہو جاتا ان کو استعمال نہیں کرنا۔ پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے ابا نے کہا تو میں نے ان کے ہاتھ سے پیسے پکڑ لیے اور اپنے کمرے میں آ کر چارپائی کے بستر کے نیچے سنبھال کر رکھ دیے۔ عصر کی اذان ہوئی تو بچے آ گئے۔ چٹائی بچھا کر میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے تلاوت کی اور اس کے بعد بچوں کو پڑھانے لگی۔ ابھی پڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کل والی دونوں خواتین دوبارہ آ گئیں۔ اماں نے انہیں اس کمرے میں بھیج دیا جس میں بچے پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں سامنے والی چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے بچے آپ کے پاس آ کر بہت خوش ہیں، انہوں نے بات شروع کی۔ یہ بچے بھی بہت اچھے ہیں۔ بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا۔ میری تعریف کرنے پر بچے بھی شرمیلی مسکراہٹ سے مسکرانے لگے۔ اصل میں ہم آپ کی فیس دینے کے لیے آئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی بچے جس قاریہ کے پاس پڑھتے تھے ہم فیس مہینے کے شروع میں ہی دے دیتے تھے،
اسی لیے آپ کو بھی فیس مہینے کے شروع میں ہی دے رہے ہیں۔ آنٹی نے 1000 کے 2 نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ فیس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب بھی آپ کو مناسب لگتا تب دے دیتے۔ ان کے ہاتھ سے پیسے پکڑتے ہوئے میں نے کہا، بس ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ بچوں کو توجہ سے پڑھائیں، فیس کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنی توجہ دوبارہ بچوں کی طرف مبذول کر گئی۔ بچوں سے سبق سننے کے بعد میں انہیں چھٹی دینے لگی تو اللہ حافظ کہتے ہوئے بچے چلے گئے۔ میں نے جلدی سے اپنا تکیہ اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئیں۔ اماں سچ ہی کہتی تھی، تکیے کے نیچے سے ملنے والے پیسوں کا تعلق میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں سے ہی ہے۔ اس وقت بھی تکیے کے نیچے پیسوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تکیہ اٹھانے کی وجہ سے پنکھے کی ہوا لگنے سے نوٹ اڑ اڑ کر چارپائی سے نیچے گرنے لگے تو میں نے تکیہ دوبارہ سے ان کے اوپر رکھ دیا اور زمین پر گرے ہوئے نوٹ اٹھا کر تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ بچوں کو جاتا دیکھ کر اماں بھی کمرے میں آ گئی۔ مجھے ہکا بکا کھڑے دیکھ کر مجھ سے کچھ پوچھے بغیر ہی تکیہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تکیے کے نیچے پیسے دیکھ کر کبھی وہ میری طرف اور کبھی نظر آنے والے نوٹوں کی طرف دیکھتی۔ یہ پیسے بھی پہلے والے پیسوں کے ساتھ رکھ دو، تمہارے ابا آئیں تو میں انہیں بتاتی ہوں۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، جی اچھا، میں سنبھال دیتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ان پیسوں کا تعلق ضرور ان بچوں کے ساتھ ہے۔ اماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ نوٹ ترتیب سے رکھ کر میں نے انہیں بھی بستر کے نیچے سنبھال دیا۔ اب تو ہر روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ بچے چھٹی کے بعد گھر جاتے تو تکیے کے نیچے سے ڈھیر پیسوں کا برآمد ہوتا۔ نہ جانے ابا ان پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈرتے کیوں تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان پیسوں کو استعمال میں لا کر گھر کے حالات بدلنے ہیں۔ جب ابا کام پر ندا اور یاسر اسکول جا چکے تو میں اماں کو ساتھ لے کر بازار آ گئی۔ گھر کی ضرورت کا سارا سامان خریدنے کے بعد جب سب گھر والوں کے لیے کپڑے اور جوتے بھی خریدے، ندا اور یاسر ایک ساتھ اتنا سامان دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ حیرت تو مجھے ابا پر ہو رہی تھی۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، شاید انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ابا، اب آپ مزدوری چھوڑ کر کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیں۔ رات کے کھانے کے بعد انہیں چائے دیتے ہوئے میں نے کہا اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں بھی کل سے یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمارے حالات بدلنے کا سبب بنایا ہے تو ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چائے کا گھونٹ بھر کر ابا نے جواب دیا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ اب کون سا کاروبار کر سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے مجھے کریانہ اسٹور کھول لینا چاہیے۔ چائے پیتے ہوئے ابا نے جواب دیا، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اب مزدوری چھوڑ کر اپنا کاروبار کریں۔ میں نے ان سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ بہت جلد ہی ایک بارونق علاقے میں ابا نے دکان کرائے پر لے کر اپنا کام شروع کر دیا اور مکان کی حالت بھی درست کر لی۔ مزید 3 کمرے بھی بنا لیے اور ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھا۔ گھر کے حالات بدلے تو بہت سے ایسے رشتہ دار بھی زندہ ہو گئے جو ہماری غربت کی وجہ سے منہ تک نہیں لگاتے تھے ہمیں۔ ایسے ہی اماں کے دور پار کی خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئیں۔ ان کا بیٹا پڑھا لکھا اور برسر روزگار تھا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اسی محلے میں رہتے تھے، اسی لیے انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اماں ابا نے بھی رشتہ قبول کر لیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی پر کچھ ایسا ہوگا جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا۔ اللہ کا شکر تھا کہ ابا کا کاروبار بھی چل پڑا تھا اور ہر روز ہی میرے تکیے کے نیچے بھی پیسوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ صرف اس روز تکیے کے نیچے سے کچھ نہ ملتا جس دن بچوں کی چھٹی ہوتی۔ ہم سبھی بچوں کے ساتھ ان پیسوں کا تعلق تلاش کرنے کی کوشش کر کر کے تھک چکے تھے، لیکن یہ معمہ حل نہ ہوا تھا۔ میرے پاس بہت سے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ ابا پھر بھی شادی کی شاپنگ
اور جہیز کی خریداری کے لیے پیسے اپنے پاس سے دیتے تھے۔ ہر والدین کی طرح ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، تو ہر روز ہی میں ابا اور اماں کے ساتھ بازار شاپنگ کے لیے چلی جاتی۔ ہر چیز میں اپنی مرضی اور پسند سے خرید رہی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میری شادی کا جوڑا بہت ہی شاندار ہو۔ اس مقصد کے لیے میں نے بہت سی دکانوں پر شاپنگ کی، مگر کوئی جوڑا میری نظروں میں جچ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دکان پر ایک بیش قیمت جوڑا مجھے پسند آ گیا۔ سرخ رنگ پر سنہری موتیوں کا کام، کسی کسی جگہ پر سبز موتی بھی لگے ہوئے تھے، وہ بہت بھلے لگ رہے تھے۔ جوڑا انتہائی خوبصورت تھا۔ پہلی نظر میں دیکھتے ہی مجھے پسند آ گیا۔ اس کی قیمت پوچھی تو بہت زیادہ تھی۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے انکار میں گردن ہلا دی۔ یہ بہت مہنگا ہے، میری پہنچ سے بہت مہنگا ہے، آہستہ سے ابا نے میرے کان میں کہا، تو میں جلدی سے دکان سے باہر آ گئی۔ اب شام ہونے والی ہے، باقی شاپنگ کل پر رکھ لو، اماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ میں بھی بہت تھک چکی تھی، اسی لیے جلدی سے بولی۔ مغرب تک ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ یہ سارا سامان اسٹور میں رکھ دو، اب میں بہت تھک چکی تھی، کل صبح کر کے دیکھوں گی کہ کیا ہے۔ گھر پہنچ کر اماں نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی میں بہت تھک چکی تھی، میرا بھی تھکاوٹ کے مارے برا حال تھا، اسی لیے بیڈ پر اماں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ ابا شروع سے ہی محنت کرنے کے عادی تھے، اسی لیے ہمیں گھر چھوڑ کر اسٹور پر چلے گئے۔ میرا ذہن ابھی تک اسی سوٹ میں الجھا ہوا تھا۔ میں وہی سوٹ خریدوں گی، اپنے دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تکیے کے نیچے سے ملنے والے پیسے میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، انہیں نکال کر میں گننے لگی تاکہ اندازہ کر سکوں کہ ان پیسوں میں وہ سوٹ آ سکتا ہے یا نہیں۔ پیسے تو سوٹ کی قیمت سے بہت زیادہ تھے۔ پیسوں کو دوبارہ سنبھال کر رکھتے ہوئے میں نے کل شادی کا سوٹ اماں کے ساتھ جا کر خریدنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کل اماں گھر کے کسی کام کو بھی مجھے ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی تھی، اسی لیے عشاء کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں اور ندا کچن میں کام کر رہی تھیں۔ اماں، آپ میرے ساتھ بازار چلیں، کل جو دلہن کا جوڑا میں نے پسند کیا تھا نا، آج صرف وہی خریدنا ہے، باقی سب شاپنگ تو مکمل ہو چکی ہے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں اسٹور میں سامان ترتیب دے رہی تھی جب میں نے ان سے کہا، میں جانتی تھی کہ تم نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اسی لیے کل ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بہت شاپنگ ہو چکی، کل ہم دونوں خود ہی آ کر خرید لیں گے۔ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دونوں گھر سے نکل کر سڑک پر آ گئیں اور رکشے میں بیٹھ کر مطلوبہ دکان پر پہنچ گئیں۔ جوڑا آج بھی اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ شیشے کی الماری میں سجا ہوا تھا۔ قیمت میں کچھ بھاؤ تاؤ کر کے ہم نے وہ جوڑا پیک کروا لیا، اس کے ساتھ جیولری اور جوتا بھی خرید لیا۔ اپنے ناپ کے مطابق سلائی کرنے کے لیے درزی کو دے دیا، جہاں سے یاسر شام کو لے کر آیا۔ ابھی شادی میں کچھ دن باقی تھے، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ شادی کا جوڑا دیکھ کر تو ندا کی آنکھیں کھل گئیں۔ بہت خوبصورت جوڑا ہے آپ ہی، یہ پہن کر آپ اور بھی خوبصورت نظر آئیں گی، دوپٹے کو ہاتھ میں پکڑ کر ندا نے کہا۔ اس کی تعریف کرنے سے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ سوٹ پہن کر دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ عین موقع پر شور ڈال دو کہ یہ کھلا ہے یا تنگ ہے، اماں نے بیڈ پر پڑے ہوئے جوڑے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا، تم کمرے سے باہر جاؤ تاکہ میں پہن کر چیک کر لوں۔ اماں کے کہنے پر میں نے ندا کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ میں اور ندا تمہارے چچا کے گھر جا رہی ہیں، تمہارے ابا کہتے ہیں کہ شادی کا کارڈ خود ان کے گھر جا کر دے کر آؤ، تاکہ اگر ان کے دل میں کوئی ناراضگی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اماں نے مجھ سے کہا۔ اگر ایسی بات تھی تو ابا کو بھی ساتھ جانا چاہیے تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے کہا، تمہارے ابا اور یاسر دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، میں نے انہیں بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر اب ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا، اماں نے جواب دیا۔ اب رات کے 9 بج رہے ہیں
آپ دونوں اکیلی جائیں گی؟ یاسر کو ہی ساتھ لے جاتی، میں نے کہا۔ ارے ہم نے کون سا دور جانا ہے، پچھلی گلی میں ہی تو ہے ان کا گھر، اماں نے شادی کا کارڈ پکڑتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ چچا کے گھر جانے کا سن کر تو ندا خوش ہو گئی۔ چچا کی بیٹی اور وہ دونوں ہم عمر تھیں، اسی لیے جلدی سے اماں کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے دلہن والا سوٹ پہن لیا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی کہ کیسی لگ رہی ہوں۔ اپنا روپ شیشے میں دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ یہ جوڑا پہن کر تو میں کھل اٹھی تھی۔ درزی نے بھی بالکل میرے ناپ کے مطابق سلائی کیا تھا۔ میں شیشے میں دائیں بائیں گھوم کر خود کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے شیشے میں اپنے علاوہ بھی کوئی عکس دکھائی دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ جلدی سے پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا مگر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ نظریں گھما کر میں نے کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھا مگر کمرے میں میرے علاوہ کسی اور کی موجودگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹک کر میں اپنا رخ دوبارہ شیشے کی طرف موڑ کر خود سے دوبارہ دیکھنے لگی مگر خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی کیونکہ شیشے میں میرے علاوہ کوئی اور عجیب و غریب مخلوق بھی دکھائی دے رہی تھی۔ گھبرا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ شیشے میں اب بھی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے لمبے بالوں والے 3 آدمی کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک بالوں میں ڈوبے ہوئے تھے یا ان کا لباس ہی بالوں سے تیار کیا گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شیشے میں وہ دکھائی دیتے اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کچھ نہ ہوتا۔ کون ہے اس کمرے میں، کون ہے؟ چاروں طرف میں نے دیکھتے ہوئے فضا میں دیکھتے ہوئے پوچھا لیکن کوئی جواب نہ آیا تو میں نے دوبارہ تھوڑی اونچی آواز میں پوچھا، اس کمرے میں کون ہے؟ چند لمحوں بعد ہی دیوار کے ساتھ ترتیب سے کھڑے عجیب الخلقت مرد اور خواتین کھڑے دکھائی دینے لگے۔ ان کی شکل و صورت بہت ڈراؤنی اور عجیب تھی۔ بلا شبہ ان کے انسانوں ہی کی طرح 2 بازو اور ٹانگیں تھی لیکن وہ انسان ہرگز نہیں تھے۔ تم لوگ کون ہو اور کمرے میں کیسے آئے؟ خوف سے تھوک نگلتے ہوئے میں نے پوچھا۔ انہیں کی خوفناک شکلیں دیکھ کر خوف سے میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی لیکن وہ سب ترتیب سے ایک لائن میں کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 5 مرد اور 7 خواتین تھیں۔ 2 بچے بھی ان سے ملتی جلتی شکلوں والے موجود تھے۔ کچھ بھی جواب دینے کے بجائے وہ سب میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ خوف سے کپکپاتے ہوئے میں نے اپنا سوال دہرایا۔ ہم آپ کے شاگرد ہیں، ایک بڑی بڑی آنکھوں اور لمبے کانوں والے نے جواب دیا۔ میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے شاگرد ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم مدرسے میں بھی آپ کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے اور پھر جب آپ گھر آ گئیں اور یہاں پر بھی بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو ہم نے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کی آواز میں تلاوت سننے کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر آتے تھے۔ ایک عورت نے جواب دیا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ جواب سن کر میں نے دوبارہ پوچھا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، جنات ہیں ہم۔ جس طرح آدم ذات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ایک اور عورت نے جواب دیا۔ سب عورتوں نے اپنے سر اور بالوں کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ کی آواز میں تلاوت سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انعام کے طور پر ہم آپ کے تکیے کے نیچے آپ کے لیے انعام کی رقم بھی رکھ جاتے تھے۔ آپ نے اسی رقم سے اپنے لیے شادی کا جوڑا خریدا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ایک لمبے بالوں اور دانتوں والے نے مجھ سے کہا اور انتہائی عقیدت مندانہ انداز میں مسکرایا۔ ہم آپ کو شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے لمبی عورت نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہمارے حالات بدل گئے۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، شکریہ کی کیا بات ہے، ہم بھی تو آپ کی آواز میں تلاوت سنتے اور قرآن پڑھتے تھے، اس کی قیمت ادا کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں، اس لمبی عورت نے جواب دیا۔ میرا خوف اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ آپ کی آواز کی خوبصورتی ہمیں
बार बार आपकी ओर खींच लेती है। हमारी गुजारिश है कि आप बगैर किसी लालच के मुसलमानों के बच्चों को हमेशा ऐसे ही कुरान पढ़ाती रहें। एक मर्द जिन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे ही लोगों को पढ़ाती रहूँगी। मैंने जवाब दिया। गेट खुलने की आवाज़ पर मेरी तवज्जो बाहर की तरफ हो गई। शायद अम्मा और निदा वापस आ गई हैं। मैंने दिल में सोचा, अब हम चलते हैं। हमारी तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, एक औरत ने कहा, और फिर अल्लाह हाफिज कहते हुए वो सब नज़रों से ओझल हो गए। अम्मा और निदा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और मुझे उरूसी लिबास में देखकर वो मबहूत हो गई। बहुत हसीन लग रही हो, अम्मा ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा। न जाने कौन सी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे लिए हमारे कुछ कहे बगैर ही आसानी पैदा करने का सबब बनी है। एक लंबा सांस लेते हुए अम्मा ने कहा और बेड के ताज के साथ टेक लगाकर लेटते हुए बोली, कुछ बातों का राज में रहना ही अच्छा होता है। इसीलिए कोई जवाब दिए बगैर ही मैं अपने कपड़े उठाकर स्टोर में आ गई ताकि उरूसी लिबास को तब्दील कर सकूं। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अम्मा से कोई बात छुपा ली थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।